Assalamu alaikum. Dear students, this is chapter number 5, lecture number 19. This is the chapter about the environment and ethics. In this chapter, we will learn the two main threats to the environment and how serious are they. Second, ethical issues are raised by pollution from commercial and industrial enterprises. And third goal of this chapter is what obligations, if any, do we have to converse conserve our resources? So these are the three main questions which will be answered in this chapter and in the coming few lectures. So it's a very interesting topic, and you guys will learn new things about the environment, the dangerous aspects of environment, pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, and so on. So let's start on the discussion and learning the basic points and statistics about the pollution related to environment. दुनिया में ऑलमोस्ट तमाम ममालिक के अंदर जो है वो पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, किसी मुल्क में कम है, किसी मुल्क में ज़्यादा है। लेकिन वो ममालिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा फास्ट तरीके से गए हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे नॉर्मली पोल्यूशन का रेट भी हाई है। या वो कंट्रीज जहाँ पे अवेयरनेस कम है अबाउट द एनवायरनमेंट, केयर कम है, वहाँ पे भी पोल्यूशन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो मौजूद है। हर मुल्क जो है वो इस इशू के अंदर जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है और सर्वाइवल की जंग है अगेंस्ट पोल्यूशन। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके पीछे भी जो रीज़न है वो पोल्यूशन है, जो कि ऑयल्स को यूज़ करने की वजह से, कार्बन के अखराज की वजह से पैदा होती है। उसको अवॉइड करने के लिए, नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए ग्रीन पोल्यूशन की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और इसकी वजह से वो ममालिक जो कोयल के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, वो कोयला जो है वो छोड़ चुके हैं। और चाइना ने बीजिंग के केस स्टडी अगर हम देखें तो बीजिंग के अंदर पिछले, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है नॉर्थ एरिया ऑफ चाइना, तो बीजिंग के अंदर जो कोल के प्लांट लगाए गए थे, एक रिसर्च के बाद पता चला कि उन कोल प्लांट की वजह से पोल्यूशन का लेवल इतना हाई हुआ कि वहाँ पे लोगों की जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ थी, जो एवरेज ज़िंदगी थी, एवरेज साल थे, वो 5 साल एवरेज हर बंदे के कम हो गए। इसकी वजह से ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑन द पीपल। लिहाजा उन्होंने ऐसा कोल के प्लांट वो जो थे वो बंद कर दिए और वहाँ पे उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है, ग्रीन एनर्जी की शुरुआत की, जिसमें सोलर पैनल्स और विंड एनर्जी लाइक दैट। और अनफॉर्चुनेटली वो प्लांट फिर, या उसी तरह के प्लांट जो हैं, फिर ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए और ये 2-4 जगहों के ऊपर ये कोल के प्लांट लगाए गए, जो कि सरासर एक तो कोला बार से इंपोर्ट करने के ऊपर हमें खर्चा पड़ेगा, दूसरा वो पोल्यूशन रेज करने में बहुत हाईली इम्पैक्टफुल हैं। लिहाजा दुनिया सारी जो यहाँ पे कोल के प्लांट से जान छुड़ा रही थी, हमने वो कोल के प्लांट ला के अपने मुल्क में लगा लिए, जिसकी वजह से एक तो पोल्यूशन पैदा हुई और हो रही है और आगे मुसलसल होगी, और दूसरा जो है वो हमें बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा उस कोयले को इंपोर्ट करने के लिए, जो कि इस तरह के प्लांट्स के अंदर चलता है। इसलिए अगर चैप्टर के शुरू में ये स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ से आइडिया होता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स जो है इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जो है वो बयान करते हैं। जो दुनिया का टेम्परेचर है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है, मुसलसल जो है क्लाइमेट चेंज हो रही है,
اور ایوریج ٹیمپریچر انکریزز آف 74 فahrenheit the past century has been recorded. 11 of the last 12 years 1995 سے لے کے 2006 تک جو ہے وہ 11% ٹیمپریچر جو ہے مزید بڑھ چکا ہے، اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، جنگلات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، فارسٹ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور کیونکہ ویسٹ نے پہلے انڈسٹری لگائی تھی وہاں سے پولوشن زیادہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد یہ اس کے اندر چائنا ریولوشن لے کے آئے تو ویسٹرن جو ہے وہ بڑا امپیکٹ کر رہے ہیں، افیکٹ کر رہے ہیں چائنیز کو کہ وہ اپنی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو کنٹرول کریں، گرین انرجی کی طرف آئیں، اپنی پروڈکشن جو ہے کم کریں تاکہ جو ڈیمیج ہے انٹرنیشنل لیول پہ پولوشن کو کی وجہ سے انوائرمنٹ کو وہ کم سے کم ہو اور لائف جو ہے انسانوں کی بہتر ہو سکے۔ لیکن یہ ایک دوسرے کو صرف ممالک کہتے ہیں لیکن چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ More than 2 million people are estimated to die prematurely each year due to indoor and outdoor pollution. اب یہاں سے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ سوچئے کہ دنیا میں 2 ملین 20 لاکھ کے قریب لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کو انڈور یعنی گھر یا باہر پولوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پولوشن کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں، کینسرز، لنگس کینسرز، جلد کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، یہ ساری بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے 2 ملین سے زائد لوگ جو ہے وہ ہر سال مر جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ پولوشن ہے، چاہے انڈور ہو چاہے آؤٹ ڈور ہو۔ اس کے علاوہ اوزون لائر جو ہے، ہول جو ہے وہ بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بھی جو شعاعیں سورج کی ہماری طرف آ رہی ہیں، ریڈیشن ہو رہی ہے، وہ بہت خطرناک ہے، اور سائنٹسٹ اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ اور یہ اس کے پیچھے جو بڑی کاز ہے وہ دنیا میں انڈسٹریلائزیشنز اور پلینز اور دوسرے طریقوں سے جو پولوشن کریٹ ہو رہی ہے اس کا سارا اس کے اندر رول ہے۔ اگر آپ ریسنٹلی ایکسپیرینس کریں ڈیورنگ کووڈ-19 ان 2020، اس میں پوری دنیا میں انڈسٹری بند ہوئی، پاکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، ہر جگہ انڈسٹری جو ہے منیمم لیول پہ آ گئی، اور انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت حد تک کم ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ چیزیں بند ہوئی ہیں دنیا میں تو انوائرمنٹ جو ہے بہتر ہوا ہے، اور پولوشن جو ہے کم ہوئی ہے، ونٹر سیزن بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت، کیونکہ پولوشن کی وجہ سے جو آرٹیفیشل امپیکٹ تھا انوائرمنٹ کے اوپر وہ کم ہوا ہے، اور نیچرلی جو ہے وہ موسم نے بیہیو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ لہذا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سبب ہیں ڈیو ٹو پولوشن، اور پولوشن کے پیچھے جو ہے انڈسٹریلائزیشن اور اس طرح کی دوسری بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد unsustainable land or water use and the impact of climate change are driving land degradation including soil erosion، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے ڈسٹرب کر رہی ہیں ہماری اکانومی کو بھی اور ہماری لائف کو بھی اور لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی۔ اس چیپٹر کے اندر اسٹوڈنٹس ہم جو مین چیز دیکھیں گے، جو چیز ہم دیکھیں گے، کون کون سے ایشو جو ہم دیکھیں گے انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ، اس کے شروع میں it begins with an overview of various technical aspects of environmental resources use. This is followed by a discussion of the ethical biases of environment protection. The final section discusses two controversial issues: our obligations to future generations and the prospects for continued economic growth. تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، جو کہ ہے دا ڈائمینشنز آف پولوشن اینڈ ریسورس ڈپلیشن۔ پولوشن کی کون کون سی ڈائمینشنز ہیں اور یہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے ریسورسز کو کم کر رہی ہیں، کس طریقے سے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ پولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کر کے دیکھیں کہ واٹ از دا پولوشن؟ دا انڈیزائربل اینڈ ان انٹینڈڈ contamination of the environment by human activity such as manufacturing, waste disposal, burning fossils fuels etc. یعنی کہ وہ تمام کثافتی چیزیں جو انوائرمنٹ میں انٹر ہوتی ہیں انڈیزائریبلی، اس وجہ سے ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز، جس کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ مینوفیکچرنگ، ویسٹیج،
ڈسپوزلس، برننگ فاسلس اور فیولس. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سبب بنتی ہیں انوائرمنٹ کے اندر کثافت پیدا کرنے کے لیے، انسان انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو پلیوٹ کرنے کے لیے، اور یہ انڈیزائربل ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن یہ انسانوں کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے انڈائریکٹلی پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا بیشتر کا تعلق جو ہے وہ ہمارے پروڈکشنز اور انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہے. کہ جیسے ہی دنیا میں انڈسٹریلائزیشن آئی ہے، اس نے ہر طریقے سے ہیومن لائف کو چیلنج کیا ہے، بیماریاں بڑھائی ہیں، ہر آسانی کے ساتھ ایک تکلیف جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہے کہ صحت کے معاملات میں، فیملی سٹرکچرز کے انوائرمنٹ میں، بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس کا افیکٹ آیا ہے انڈسٹریلائزیشن کا، اور ہمارے انوائرمنٹ میں بھی اس کا امپیکٹ آیا ہے. اب ڈفرینٹ ڈیمینشن میں سب سے پہلی جو ڈیمینشن ہے پولوشن کی وہ ہے ایئر پولوشن. کنزمپشن آف فینٹ اور اسکیئر ریسورسز. ایئر پولوشن جو ہے اچھا ریسورس ڈپلیشن کو اگر ہم دیکھیں کہ ریسورس کا کیا ہے، دا کنزمپشن آف فینٹ اور اسکیئر ریسورسز. جو ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں یا لمیٹڈ ہیں، ان کا مزید کم ہو جانا، ان کا کم ہوتے جانا، ڈپلیٹ ہوتے جانا، دیٹ از کالڈ ریسورس ڈپلیشن. اب ایئر پولوشن کی طرف ہم آئیں تو ایئر پولوشن از ناٹ نیو. ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایئر پولوشن کیا ہے. کاربن کے جو ذرات ہیں ہمارے ہوا میں، ہمارے ہر ارد گرد جو ہے، دیٹ از ایئر پولوشن. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ایئر پولوشن جو کہ افیکٹ کرتی ہے ہماری لائف کو، ہماری سوسائٹی کو اور تمام جانداروں کو. اچھا، اس کے بعد گلوبل وارمنگ کیا ہے اور گرین ہاؤس گیسز کیا ہیں. گلوبل وارمنگ جو ہے دا انکریز ان ٹیمپریچرس اراؤنڈ دا گلوب ڈیو ٹو رائزنگ لیول آف گرین ہاؤس گیسز. گلوبل وارمنگ کیسے بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں؟ گرمی، ٹیمپریچر کیوں انکریز ہو رہے ہیں کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا لیول جو ہے وہ ایسا ایسا بڑھ رہا ہے. اب گرین ہاؤس گیسز کون کون سی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، میتھین اینڈ کلوروفور کاربنز. gases that absorb and hold heat from the sun, preventing it from escaping back into space, much like a greenhouse absorbs and hold the sun's heat. یعنی کہ یہ وہ گیسز ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیٹرا جو کہ سورج کی ہیٹ کو ابزارو کر لیتی ہیں اور اس کو واپس اسپیس کی طرف جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جو سورج کی روشنی جو ہے یا ہیٹ ابزارو ہوتی ہے زمین کے اندر ان گیسز کے تھرو، اس کی وجہ سے ہماری وارمنگ جو ہے، گلوبل وارمنگ جو ہے، ہمارے سیارے کی جو وارمنگ ہے وہ جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے مسلسل. اور ان کے پیچھے انکریز ہونے کے پیچھے جو ہے یہ گیسز جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ گیسز کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ دیٹ از اے سورس آف پولوشن. یہ پولوشن کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، اور پولوشن کو بڑھانے میں ہماری یہ ڈفرینٹ انڈسٹریلائزیشن کا تعلق جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ یہ ویسٹیج جو ہے، یہ مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، پروڈکشن پروسیس ہے، برننگ پروسیس ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن ہے انٹرنیشنل، یہ ساری کی ساری جو ہے ان گیسز کو پروڈیوس کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں. اس کے بعد یہ ساری ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈیٹیل ہے. منتھلی میں مینز پروڈکشن کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت کے ساتھ CO2 جو ہے وہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے. 1955 میں اس کا لیول جو تھا وہ 320 سے کم تھا، 315 کے قریب تھا، اور یہ بڑھتے 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 2015 تک جو ہے یہ لیول 380 کو بھی کراس کر گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے بڑی فاسٹلی جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو ڈسٹروائے کرنے کی طرف چل رہے ہیں، اور اس میں ہر بڑا ملک جو ہے اس کا زیادہ رول ہے. جتنے رچ کنٹریز ہیں، جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں، انڈسٹری بیسڈ اکانومیز ہیں، ان کا بڑا رول ہے یہ انوائرمنٹ، گلوبل انوائرمنٹ کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن کے اندر اور گلوبل وارمنگ کو بڑھانے کے اندر. اچھا، یہ فردر اس کے اوپر کمنٹری ہے، آپ لوگ پڑھیں گے، اس میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ملیں گے. اس کے بعد اوزون ڈپلیشن کیا ہے؟ دا گریجول بریک ڈاؤن آف اوزون گیسز ان دا اسٹیٹس آف وار above us caused by the release of
release of the CFCs into the air. اب یہ گیسز جانے کی وجہ سے اوزون ڈپلیشن جو ہے اوزون لیئر جو ہے اس کی ڈپلیشن جو ہے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی گیسز ہیں گرین ہاؤس گیسز جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نارملی افیکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم کوئک ریویو میں دیکھیں کہ میجر ٹائپس آف ایئر پولوشن کون کون سی ہیں تو ان میں ہم دیکھیں گے گرین ہاؤس گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ. اس کے بعد اوزون ڈپلیشن گیسز، ایسڈ رین گیسز، سلفر آکسائڈس، ایئر برونز ٹاکسکس، بینزین اینڈ سو آن. کامن ایئر پولوٹنٹس، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈس، ایئر بورن لیڈ، اوزون پارٹیکولیٹس ایکسیٹرا. یہ میجر ٹائپس آف ایئر پولوشن ہیں اور یہ تمام جو ہیں وہ ہماری ہیومن لائف کو یا لیونگ کریچر جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی اوزون لیئر کو یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی، ہمارا کمیونٹی جو ہے، گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 270 کے اوپر ایک چارٹ دیا گیا ہے ڈفرینٹ قسم کی جو گیسز ہیں اور ان کا پھر ہیلتھ کے اوپر ڈفرینٹ طریقوں سے امپیکٹ کیسے ہے اور انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹس کے اوپر کیا افیکٹ ہے. اس کو ضرور پڑھیے، یہ آپ کو کافی ڈیٹیل سے انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اس میں تمام امپورٹنٹ گیسز کو بتایا گیا اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی آگے بتایا گیا ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہے.